इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज नहायत खुशी का दिन भी है और बड़ा ख़ास दिन भी है, क्योंकि आज हम मुबारक जुमेरात की, पाक जुमेरात की इबादत में अपने ख़ानदानों के साथ उसके घर में मौजूद हैं। और यकीनन बहुत सारे लोग इस दिन को ना सके हैं। हमारे अजीज़ कारब में, हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन हमें खुदा ने ये फ़ज़ल बख्शा है कि आज हम इस इबादत में शरीक हुए हैं। आइए हम इंजील मुक़द्दस में से आज की तिलावत को सुनेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसके 22वें बाब में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजील बयान 22वां बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। इंजील मुक़द्दस में यूँ लिखा है, सारे ध्यान से ज़रा सुने, इधर अपनी तवज्जो, उधर भी जितने हैं बराए मेहरबानी। और ईद फ़तीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बह करना फ़र्ज़ था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे पीछे चले जाना, और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार की। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उससे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज़ पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करे। इंजील मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखिए। आज पूरी दुनिया में मसीही कलीसिया ईद फसा को, शायरबानी को और पाक जुमेरात की इबादत को मना रही है। जैसा कि भाई साहब ने भी कहा, इसको मॉन्डे थर्सडे कहते हैं, इसको पाक जुमेरात कहते हैं, इसको मुक़द्दस जुमेरात भी कहते हैं और इसको मुबारक जुमेरात भी कहा जाता है। और इसको ख़ास, अगर ये इतनी ख़ास इबादत है तो इसकी बरकतें भी ख़ास। आज जितने लोग यहाँ शरीक हुए हैं, इसकी बरकत भी जो है बड़ी ख़ास है। शराकत करने से, शिरकत करने से इसकी बरकतें भी बड़ी ख़ास हैं। जब हम लफ्ज़
مانڈے تھرسڈے کہتے ہیں، تو لفظ مانڈے کا مطلب ہے حکم، کوئی بات جو ہے کسی کی طرف سے جاری ہو جانا، حکم کے طور پر ہو جانا۔ آج دو بڑے حکم جو ہیں وہ مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرنا، ایسا ہی کیا کرنا۔ ایک یہ حکم آ گیا، اور اس کو ہم کلیسیا، بعض کلیسیائیں ہر اتوار کو عشاء ربانی کو کیا کرتے ہیں، اور بعض کلیسیائیں مہینے کے پہلے ہفتہ میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ کمانڈ کے طور پر، حکم کے طور پر۔ اور دوسرا، میں آج صبح بائبل کلاس میں بھی بات کر رہا تھا کہ دوسرا ایک اور حکم آ گیا، اور وہ ہے کہ جب وہ فسح کھا کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے تو ساتھ ایک اور حکم جاری ہو گیا۔ وہ کیا حکم ہوا کہ میں ابن آدم جو ہے خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت، تو خدمت کا حکم بھی آ گیا۔ آج خاص طور پہ میں اپنے پادری صاحبان کو، ایلڈر صاحبان کو خدمت کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ آفیشلی طور پر کلیسیا نے ان کو مخصوص کیا تاکہ خدا کی خدمت کر سکے۔ تو دو بڑے حکم یاد رکھے، پہلا کون سا ہوا؟ عید فصح کا، عشاء ربانی کا، اور دوسرا حکم کیا آ گیا؟ خدمت کا۔ آج کے واقعے میں بڑی باتیں ہیں، کیونکہ ساری رات مسیح خداوند کو جگہ جگہ پر لے جایا گیا۔ آج 5 بڑے واقعات ہیں۔ آخری فصح ہے، اس کے بعد پاؤں دھونے کی رسم ہے، اس کے بعد گتسمنی باغ میں یسوع مسیح کی جان کنی کی حالت ہے، اور پھر 5ویں بات یہ ہے کہ یسوع کی یہودی عدالت میں پیشیاں ہیں۔ ساری رات اس پر تشدد کیا جاتا ہے، عدالتوں میں تانا زنی کی جاتی ہے، تمسخر اڑایا جاتا ہے، اور ہم ان تھوڑی وقت میں ان ساری باتوں پر غور و خوض کریں گے۔ دھیان سے سنیے گا، بڑی سیکھنے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ فصح جو ہے یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پر غور کریں گے۔ کسی کو مطلب پتہ ہے فصح کا؟ گزرنا، ہاں آج کی تلاوت میں بھی پڑھا ہے، جی ہاں۔ اچھا، فصح جو ہے یونانی زبان میں اس کو پاشکا کہتے ہیں، اور ارامی زبان میں پاسخا کہا جاتا ہے، عبرانی زبان میں اسے پیشاخ کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں اسے فصح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ان ساری زبانوں کے جب مطلب اکٹھے کریں تو یاد رکھیں، اس کا مطلب ہے لڑکھڑانا، اس کا مطلب ہے اچھلنا، اس کا مطلب ہے پھدکنا، جیسے کوئی چڑیا ایک تار سے دوسری تار پہ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور اس کا مطلب ہے عبور کرنا، گزر جانا، اور اس کا مطلب ہے حالت بدل لینا، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا۔ تو اس کو خداوند کا فصح بھی کہا گیا ہے۔ یعنی آج کی پہلی تلاوت جو بھائی انہوں نے وکاس نے کی ہے، لکھا ہے کہ خداوند کا گزر جانا، یعنی میں گزروں گا، میں گزروں گا، اس کا مطلب ہے فصح، گزرنا۔ خداوند کا فرشتہ ان چوکھٹوں سے، ان دروازوں سے گزر جاتا تھا جس پر برے کا لہو لگا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے فصح، گزر جانا۔ تو اس کو خداوند کا فصح کہا گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے گھروں کی چوکھٹوں پر برے کا خون لگا ہوگا تو فرشتہ وہاں سے گزر جائے گا۔ میرے عزیزوں، تھوڑی دیر فصح کب اور کیسے منائی جاتی تھی، اس پر غور و خوض کریں گے۔ یہودی مہینہ نسان یہودی مہینہ ہے، اس کی 14 اور 15 تاریخ کو یہ منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اپنے مہینے کا حساب لگائیں تو یہ 15 مارچ اور اس کے بعد 15 اپریل کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے۔ اسی لیے ہماری جو ایسٹر کی ڈیٹس ہیں، انہی جو ہے وہ ڈیٹس میں آئیں گی، مارچ یا اپریل کے درمیان میں آئیں گی، کیونکہ یہ چاند کے حساب سے اس کا جو ہے اس کا دن رکھا جاتا ہے۔ عید فصح 3 زیارتی عیدوں میں سے بڑی عید ہے۔
اور یہ ایک جشن کے طور پر بنائی جاتی تھی۔ یروشلم سے یہودی، ساری یہودی قوم اکٹھی ہو کر یروشلم میں جو تھے دوسرے ملکوں سے آ کر سارے اکٹھے ہوتے، اور یہ کافی لمبی عبادت ہوتی۔ شروع میں مجھے پتہ نہیں کسی نے کہا کہ عبادت کو شارٹ کیجئے گا، لیکن یہ عبادت بڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اس میں کیا کیا یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس میں کھانا کھاتے، آج کی دوسری تلاوت کو ذرا غور ذہن میں رکھیں، پھر یہ 14 ان کے نکات ہوا کرتے تھے جن پر یہ عبادت مبنی ہوتی۔ اس میں گفتگو کی جاتی، اس میں دعائیں کی جاتی، اس میں خروج کی تلاوت کی جاتی تھی، اس میں حمد و ستائش اور رسومات کی جاتی تھی۔ اور پھر جیسا کہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 7 بجے یہ شروع ہوتی اور 3 بجے یہ ختم ہوتی تھی، صبح 3 بجے، 7 بجے سے شروع کر کے صبح 3 بجے تک۔ اس میں عید فصح کے شرکا کو جو ذبح کیا ہوتا تھا اس کو ختم کرنا ہوتا تھا برے کو، اور اگر خاندان کے افراد اتنے نہیں ہیں کہ برا وہ ختم کر سکے تو باہر اجنبیوں کو بلایا جاتا کہ ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اور پھر اس کے اندر 4 بار مے کا پیالہ پیا جاتا تھا، اور اس کا مقصد تھا 4 بار مے کا پیالہ اٹھایا جاتا۔ چھوٹے بچوں کو تیار کیا جاتا تھا اس میں کہ وہ بڑوں سے سوال پوچھیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، ہمیں نجات کیسے ملی، ہمارے چھٹکارا کیسے ہوا، ہمیں مصر کی غلامی سے کیسے رہائی ملی۔ تو پھر وہ بڑے جو تھے ان بچوں کو وہ ساری سٹوری سنایا کرتے تھے کہ ہم مصر میں ایسے تھے اور خدا نے اپنا بندہ موسیٰ کو بلایا۔ اب یہ اس کے اندر کڑوی سبزیاں کھائی جاتی تھیں، خشک کڑوی سبزیاں، تاکہ وہ غلامی کے دنوں کو یاد کر سکیں۔ اور اس کے بعد یہ 4 مے کے پیالے کیا تھے؟ یہ وقفے وقفے میں لیے جاتے تھے۔ ان کا مقصد تھا، کیا مقصد کا؟ پہلا پیالہ، ان کو وہ نجات کے 4 پیالے کہتے تھے، اور پہلا پیالہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب خداوند نے کائنات کو زندگی بخشی، جب خدا نے دنیا کو بنایا، جب خدا نے کائنات کو تخلیق کیا، اور وہ کہتے تھے کہ وہ نجات کا دن تھا، وہ زندگی کا دن تھا جب خدا نے سارا کام کیا۔ دوسرا پیالہ جب وہ اٹھاتے تو تب وہ اس بات کو یاد کرتے کہ خدا نے ابراہیم کو چنا، اسحاق دیا، اس کے ساتھ وعدہ کیا۔ یہ ساری کہانی وہ شیئر کیا کرتے یادگاری کے طور پر۔ تیسرا پیالہ وہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی کا پیتے تھے اور وہ یاد کرتے تھے۔ چوتھا پیالہ آج بھی وہ پیتے ہیں، وہ اس لیے کہ مسیح کا ظہور ہو۔ ابھی تک جو کٹر یہودی ہیں وہ نہیں مانتے کہ خداوند یسوع مسیح اور نجات دہندہ جو ہے مسیحا آ چکا ہے، وہ اس انتظار میں پیا کرتے تھے کہ وہ آئے گا اور ہماری حکومت قائم کرے گا۔ آج بھی وہ پیتے ہیں انتظار اور منتظر ہو کے۔ یہ ہو گئی یہودی اس وقت جس طرح فصح منائی جاتی، لیکن یسوع نے یہودی فصح کیوں منائی، اس پر غور کریں۔ یسوع مسیح کا مقصد فصح کو کاملیت بخشنا تھا، فصح کو پورا کرنا تھا۔ وہ ساری قربانیاں جو خطاؤں کے لیے، جو شکر گزاریوں کے لیے گزرانی جاتی تھی، اب مسیح میں وہ پوری ہوتی ہیں۔ کس میں پوری ہوتی ہیں جی؟ مسیح میں پوری ہوتی ہیں۔ اور پرانے عہد نامے کی جتنی قربانیاں ہیں فصح کی، اور جو کچھ مسیح نے آج کلمے کہے، کلمات کہے، منہ سے جو کچھ کہا، جو انداز اپنایا، جو آداب اپنائے ہیں، وہ اس نے فصح کے معنی کو بدل کے رکھ دیا۔ فصح اب وہ فصح نہیں رہی جو یہودی مناتے ہیں، بلکہ مسیح نے اس فصح کے مطلب اور مفہوم کو بدل دیا۔ کیا مفہوم دے دیا؟ جب تیسرا پیالہ مسیح نے اٹھایا ہوگا تو نجات کے معاملے میں وہ صرف مصر کی غلامی کو یاد نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ اس نے کیا کہا کہ یہ نئے عہد میں، نئے عہد کا خون ہے، میں تم سے ایک نیا عہد باندھتا ہوں۔ تو جو بتھیروں کے واسطے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے،
یہ نہیں ہے فسا کا مطلب آج ہمارے لیے۔ یہ میرا بدن ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں، جو لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے، اور وہ خود فسا کا بے عیب، لا خطا، معصوم، اکلوتا بھرا جو بنا، اور اس نے کہہ کر ایمانداروں کو، اب خروج دیکھیں، فسا کا مطلب خروج ہے، اس نے اپنی جان کی قربانی دے کر ایمانداروں کا خروج آسمان کی بادشاہی میں کروا دیا۔ آمین۔ آسمان کی بادشاہی میں خروج ہو چکا ہے۔ یہ فسا کا آج مسیحیوں کے لیے مطلب بن گیا ہے۔ ہی مین اٹ، جب اس نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے، تو واقعی میں اس نے اپنا بدن توڑنے کے لیے دے دیا۔ واقعی میں اس نے اپنا خون جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو پینے کے لیے دے دیا، کیونکہ کلور کے پہاڑ پر اس کا خون جو ہے بہتا ہوا ہے۔ یہ الفاظ ایسے نہیں ہیں جب ہم آج دہراتے ہیں، اس لیے بڑے زور سے کہا کریں آمین، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب میں دہراتا ہوں ہماری لتوریا میں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مسیح کا بدن ہے جو سب کے بتھیروں کے گناہ کے لیے بہایا جائے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، تو آمین کو کہا کرے۔ واقعات آج بہت سارے ہیں۔ یہودی فسح جب منا لی جاتی تو پھر لوگوں نے کیمپ بنائے ہوئے تھے۔ مسیح یسوع کہاں گئے؟ کس کیمپ میں گئے؟ گتسمنی باغ کے کیمپ میں۔ ہر شخص جانتا تھا کہ ہمیں وہاں جمع ہونا ہے۔ آج پہلا زبور ہم نے کون سا پڑھا ہے؟ زبور 136 گاتے گاتے وہ داخل ہوتے تھے گتسمنی میں۔ زبور 136 گایا جاتا تھا، اور ابھی مسیح یسوع کا گتسمنی کی طرف سفر ہے۔ مسیح یسوع کی ساری زمینی خدمت میں سب سے کٹھن مرحلہ گتسمنی باغ کا ہے۔ سب سے دردناک اور مشکل مرحلہ گتسمنی باغ کا ہے۔ وہ وفاداری میں، باپ کی وفاداری میں بڑھتا جا رہا ہے، لیکن شاگرد اس کی وفاداری میں کم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ باپ کی محبت میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن شاگرد بار بار کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں۔ 3 شاگردوں کو وہ ساتھ لے کر چلا، لیکن پھر انہیں روکا اور خود آگے بڑھا۔ آج گتسمنی سے ایک ہی بات میں سکھانا چاہتا ہوں، وہ ہے دعا کا طریقہ۔ کس کا طریقہ؟ دعا کا طریقہ ہے۔ مسیح سے سیکھنا ہے۔ گتسمنی باغ میں لکھا ہے کہ وہ دوزانوں ہوا، وہ گھٹنوں کے بل ہوا، دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، آزمائش کے اندر ہو، گھٹنوں کے بل آ جائیں۔ دعا کا یہ طریقہ ہے۔ ہم دکھ میں چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی پوری ہو، لیکن دکھ میں بھی، پریشانی میں بھی اس نے کہا کہ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ دعا کا پیٹرن ہے کہ دکھوں میں، پریشانی میں اسی چاہتے ہیں ساڈی مرضی پوری ہو جائے، لیکن وہ دکھوں میں بھی کہتا ہے کہ اب آپ تیری مرضی پوری ہو۔ اس کا کون سا دکھ تھا؟ نہ وہ کوڑوں سے گھبراتا تھا، نہ صلیب کے دکھ سے گھبراتا تھا، نہ وہ لوگوں کی حقارت سے گھبراتا تھا۔ وہ گھبرایا۔ یہ پیالہ کیا ہے؟ ذرا اس کو بھی سمجھیں ہیں۔ اے باپ، یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ کیا یہ دکھوں کا پیالہ تھا؟ کیا یہ مار کا پیالہ تھا؟ کیا وہ آنے والی اذیت سے گھبرا رہا تھا؟ نہیں۔ بائبل مقدس میں جب بھی پیالے کا ذکر آیا ہے تو وہ خدا کے غضب کی طرف اشارہ ہے، خدا کے قہر کی طرف اشارہ ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح گناہوں کا پیالہ جو تھا وہ پینے جا رہا تھا، اور باپ ایسا پاک ہے کہ اس کی آنکھ بدی کو، گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اس بدی کے وسیلہ سے باپ کی اور بیٹے کی جدائی ہونے کو تھی، اور بیٹا اس جدائی سے کہہ رہا تھا کہ وہ وقت نہ آ جائے مجھ سے، وہ وقت نہ آئے، وہ پیالہ مجھ سے جو ہے وہ ہٹا لے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید یسوع کی دعا سنی نہیں گئی،
اس وقت مسیح کی دعا سنی نہیں گئی، لیکن ایک ایٹیٹیوڈ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مسیح کا۔ اس نے دعا کی اور خدا کی وفاداری میں وہ آگے بڑھا، اس کی دعا کا جواب وہیں اسے ملا، اور وہاں لکھا ہے کہ فرشتے اس کی آ کر کیا کرنے لگے؟ خدمت کرنے لگے۔ فرشتے اس کی آ کر خدمت کر۔ تو گتسمنی باغ میں دعا کا طریقہ، دکھوں میں، درد مندی میں، آنسوؤں میں، پسینہ خون کی مانند جو تھا وہ بہنے لگا۔ کبھی تجربہ ہوا ہے دعا میں پسینہ بھی نکلتا ہو؟ کیونکہ ایسی شدت سے کرتے ہی نہیں ہیں، ایسی شدت سے، لیکن دعا میں اس کا پسینہ جو تھا بوندے بن کر خون کی مانند ٹپکنے لگا ہے۔ میرے عزیزوں، دعا کرنا سیکھنا ہے تو مسیح سے سیکھیں، یسوع سے سیکھیں۔ اس کے بعد خدمت پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آج جیسے میں نے کہا ہے، میرے خدمت گزار بھائیوں کے لیے عید کا دن ہے، خدمت گزار بھائیوں کو مبارکباد پیش کرنے کا دن ہے۔ خدمت کے لیے بڑا خوبصورت پیٹرن ہے، انہیں تولیہ پا لیا اور وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں کے نیچے بیٹھ گیا، اور پطرس کہتا ہے کہ ایسا نہ کر، میں اس لائق نہیں ہوں۔ لیکن شاگردیت کے معنی، خدمت کے معنی مسیح یسوع نے بدل دیے ہیں کہ خدمتیں نہیں کہ کرسی تے بہ کے تو حکم چلاتے رہنا ہے، بلکہ خدمت یہ ہے کہ میدان میں بھی اترنا ہے، خدمت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اترنا ہے۔ خدمت، کیونکہ خدمت کے جو معنی ہیں وہ بڑے ہی گہرے ہیں۔ اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا مال و دن خدا کے کاموں میں صرف کر دینا، یہ خدمت۔ اپنا وقت، اپنا مال و دولت اور اپنی صلاحیات کو خدا کی نظر کر دینا۔ تو خداوند ان چند باتوں کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس پر عمل کرنے کا باری فضل عطا کرے، اور آج کے پاک کلام کی برکت آپ سب پر ہو، آمین۔